سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، 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 میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، کون ہے رحمت دو جہاں، کون ہے رحمت دو جہاں، یا نبی، یا نبی آپ ہیں، آپ ہیں، یا نبی، یا نبی آپ ہیں، آپ ہیں، زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی، یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، جس نے خط میں نبوت پہ پیرا دیا، جس نے خط میں نبوت پہ پیرا دیا، حق خطیب علی آپ ہیں، آپ ہیں، حق خطیب علی آپ ہیں، آپ ہیں، زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، زندگی آپ ہیں،
है रौनकें जिंदगी, आप है सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, जिनके सदके मिली आप हैं, जिनके सदके मिली आप है जिंदगी, आप है रौनकें जिंदगी, आप है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारी खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपह सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपह सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार। माशाल्लाह बड़ी तादाद में सूफी बसफा हजरत क़िबल आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे शमअ रसालत के परवाने ताजदार मदीना के गुलाम, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ लोगों का एक जम्मे गफीर भी है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान के तूल अर्ज़, कश्मीर या पूरी दुनिया से लोग चाहे वो मर्जी दरबार अलिया लावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अलिया कल सईदा हो या कहीं भी ताजदारे खत्म नबूवत की महफिल हो, वहां अपनी मोहब्बतों से अपनी चाहतों से यहां तशरीफ लाते हैं। हर इंसान एक दुख लेके आता है, एक मर्ज लेके आता है, गम लेके आता है, और गम जुदा जुदा हैं, दुख जुदा जुदा हैं, तकलीफें जुदा जुदा हैं, लेकिन रब की अता एक ऐसी है कि वो हर बंदे पे उसका करम और उसकी मेहरबानी होती है, क्योंकि जिसे रब भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब ना भेजना चाहे उसे कोई यहां ला नहीं सकता। इस अकीदे इस यकीन से बैठा हुआ हूं। बहुत सारे लोग मूजी मर्जों में गिरफ्तार होते हैं, बस आपकी समातों की नजर सर दर्द अगर ना जाए तो जिंदगी है परेशान हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है,
درد و غم کے اندر اس کو اگر سر کا درد بھی نہ جائے تو اس کی ساری خوشیوں سے چھینی جاتی ہیں. وہ جتنا بھی مال و دولت کے اندر مبتلا ہو، جتنی بھی رشتے تعلق اور جتنی بھی بڑی جگہ پر وہ بیٹھا ہو، کیونکہ صحت جو ہے وہ 1000 نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر مرض کے لوگ یہاں موجود ہیں، چاہے وہ جنات کے اثر کے ہیں، جادو کے اثر کے ہیں، کینسر کے ہیں، ہیپاٹائٹس کے ہیں، فالج کے ہیں، شوگر کے ہیں. کوئی ایسی مرض والا شخص نہیں جو آتا نہیں. لیکن ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر میں کیے جاتا ہوں کہ جو اللہ کے قرآن سے شفا ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، وہ شفاء کلی ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کراچی سے ایک شخص آئے ہیں، اور کراچی کافی طویل سفر ہے، یہاں سے کافی لمبا سفر ہے، اور محمد امین ان کا نام ہے. اور یہ عرصہ 3 سال سے کینسر کی مرض میں مبتلا تھے. اللہ بچائے تاجدار مدینہ کے صدقے سے کینسر جیسی موذی مرض سے. خدا جانتا ہے کہ جب انسان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے تو اس کی آدھی زندگی ویران ہو جاتی ہے، آدھی جسم سے جان چلی جاتی ہے، اور انسان اس حد تک پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے ہر چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. اور انہیں بہت شدید تکلیف تھی، بہت درد کے اندر مبتلا تھے. ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے باوجود بھی کینسر کی کیسی سٹیج ہے جس پہ ڈاکٹر یہ جواب دے دیتے ہیں کہ اب آپ کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ جاگتی آنکھوں، جیتے جسم اور پوری دنیا کو پتا ہے جب یہ کیسی سٹیج میں انسان پہنچتا ہے جہاں سے ڈاکٹر اور میڈیکل دور جدید کی جدید ترین سائنس وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. جب انسان مایوس ہوتا ہے، گرتے ہوئے آنسو، کاش بے بس انسان، وہ تڑپتا ہوا بے چین دل. اور جب انہیں پتا چلا کہ اب ڈاکٹروں نے مجھے لاعلاج قرار دیا گیا، میرا علاج نہیں، پھر یہ کراچی سے سفر دربار علی بلاوڑہ شریف کا کیا، عقل کی منزل کو چھوڑا اور عشق کی طرف چل پڑے. اور آپ کو پتا ہے ہمیشہ عقل ہارتی ہے اور عشق جیت جاتا ہے. اور یہ یہاں آئے، انہوں نے 6 دم کروائے، اور 7ویں دم پر انہوں نے رپورٹیں کرائی. 7 دم جب مکمل طور پہ ہوئے تو انہوں نے رپورٹیں کرائی. دونوں چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، جو پہلے کی بھی رپورٹ ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو آخری آج بالکل فریش رپورٹ کرا کے آئے ہیں. لیبارٹری وہی ہے، انسان وہی ہے، لیکن اندر سے مرض بدل گئی ہے، مرض شفا میں تبدیل ہو گئی ہے. آج یہ دونوں رپورٹیں لے کے آئی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم یہ طویل ترین سفر میں یہاں آئے ہیں. لیکن وہ سفر اتنا لمبا کرنے کے باوجود ایک چھوٹا سا سفر تھا جو انہیں کامیاب کر گیا. نہ تو وہ 16 یا 1700 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ مرکزی دربار علی بلاوڑہ شریف، وہ دنوں کا سفر معنی نہیں رکھا. سفر اب کا معنی رکھا جب یہ بیٹھے اللہ والوں کی دہلیز پہ، صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی دہلیز پہ بیٹھے، تو پھر ارادہ کر لیا کہ اتنا لمبا سفر کر رہا ہوں، اب چھوٹے سفر میں شیطان آ رہا ہے، کیوں نہ اس راستے کو اس کو ہٹا دوں شیطان کو. کہ ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے رب نے اتنے دور سے یہاں بھیجا ہے تو میں یقیناً ایسی جگہ پہ آیا ہوں، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ یہاں سے رب مجھے ضرور شفا عطا فرمائے گا. جب یہ سفر اصل کمپلیٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنا دیر آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ والوں کی قربت میں بیٹھے رہتے ہیں، جتنا ٹائم یہاں ارادہ اور نیت سچی کر کے دل کی دنیا کو پاک کر کے ان وسوسوں اور ان بدگمانیوں سے ہٹ کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنا دیر وہ سفر کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے، اور وہ مرضیں جو ہیں وہ شفا میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس لیے آپ جتنا دیر بیٹھتے ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دماغوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ان میں سے
शैतान जिन भी होते हैं और शैतान इंसान भी होते हैं। अल्लाह तबारक ताला ताजदार मदीना के सदके से इन दानों से हमें पनाह दे, नजात दे, और अपने हबीब के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। ये मेडिकल की दुनिया थी, अब इंसानी अक्ल है। देखें रिपोर्टें मौजूद हैं, अकल भी जिसे देख सकती है और इश्क भी देख सकता है, अकल भी जिसे समझ सकती है और इश्क के अंदर भी ये आ सकता है, और साथ में इससे भी ज्यादा खतरनाक जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को देखा है, आपकी समातों की नजर वो लफ्ज किए जा रहा हूं जो आपको समझ आ जाएगी कि हम ऐसी दहलीज पे बैठे हैं जिसे अक्ल और जमाने की समझ और सोच नहीं वहां तक जाती। वो काम कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं। बात ये होती है जब रब राजी हो जाता है तो फिर करम और मेहरबानियां हो जाती हैं। मैं देख रहा हूं कि एक बच्ची है, ये मलकवाल से तशरीफ लाई है, मलकवाल से, और इसके साथ इसका भाई आया है। एक इंसान बचपन से उसकी जबान बंद होती है, कुव्वते समात नहीं होती, कुव्वते गोई नहीं होती, या आंखों के अंदर नजर नहीं होती, तो वो जिंदगी को गुजारना उसके लिए इंतहाई मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि बचपन से ही ऐसे माहौल में होता है कि वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो कानों से उसकी समात नहीं होती, वो जबान से वो बोल नहीं सकता, तो फिर वो जिंदगी चलाता जाता है। लेकिन जब अचानक इंसान बोलता, चलता, उठता, बैठता, सारी चीजें होने के बावजूद जब उसकी जबान बंद हो जाए, ये रोशनी है, अचानक अंधेरा छा जाए, अंधेरा जब छा जाए तो इंसान के लिए एक बड़ा दर्द और तकलीफ का मंजर होता है। इंसान फिर बेचैन होता है और वो कोशिश करता है कि इस अंधेरे में मैं कैसे रोशनी ढूंढूं, और 28 दिन से इसकी बोलना बंद हो गया, कोई बोल नहीं सके, ताकि कोई हाथ तक भी लफ्ज मुंह से निकल नहीं सका। डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, मालजों सारों से होकर यहाँ आए हैं। आपको पता है कि यहाँ बहुत देर बाद लोग पहुंचा करते हैं, और जो जगह ठीक होती है वो हमेशा देर से वहां बंदा पहुंचता है, क्योंकि इंसान की जब बस बेबस, क्योंकि इतना दूर और इतना हजारों का जमे गफीर होता है, इंसान पहले कोशिश करता है छोटी छोटी तरीके आजमाने के, लेकिन रब जिसे भेजना चाहे उसे फिर रोक कोई नहीं सकता है। और इनके एक हाथ की जो कलाई थी वो अचानक टर्न हो गई, मुड़ गई, और हाथ की कलाई मुड़ने के बाद महसूस ये डॉक्टर या दौरे जदीद के इलाज के मुताबिक ये महसूस होता था कि शायद फालिज का अटैक है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाकी चलना फिरना ठीक था, सारा कुछ ठीक था। इन्होंने 7 अपने दम कराए, मुकम्मल तौर पे 7 दम कराए। 7 दमों के बाद, मुकम्मल तौर पे 7 दमों के बाद ये जब वापस 7 दम करा के यहां से गए और जो ही घर की तरफ रवाना हुए, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो लंबी सी कीलें, स्टील की कीलें, अब अपनी आंखों से देख सकते हैं वो स्टील की कीलें इनके कैसे, और वो तावीज भी आप उसे देख सकते हैं। अगर खादम उसे खोल दे तो आप जरा बेहतर तरीके से देख सकते हैं वो ये तावीज, और इसके अंदर बाल लिपटे हुए हैं। आप देख लें, ये इसे अकल तसव्वुर नहीं कर सकती। ये तावीज और ये कीलें जो हैं इनके मुंह से निकली, जो ही तावीज और कीलें मुंह से निकली तो फौरन बंद जबान बोलना शुरू हो गए। फौरन जो वो कलाई टर्न हुई थी वो बिल्कुल ठीक हो गए और जिंदगी नॉर्मल हो गई। बस रुक के मैं आपको एक सवाल का जवाब, इधर मेडिकल रिपोर्ट थी, तो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो मर्ज थी उसे जब वो कैंसर ठीक हुआ तो दानों रिपोर्टें मौजूद थी। ताजदार मदीना का करम है, ये दम करा के गए, अल्लाह ने कैंसर जैसी मूजी मर्ज से रब ताला ने शफा अता फरमाई। उधर जादू का असर था, और जो ही 7 दम कराए
تو جادو کا جو اثر تھا وہ ٹوٹ کے گرا، منہ سے بال سے لے کر وہ کیلیں باہر نکلی تو زبان بھی کھل گئی، اور جو ٹنگ کی ہوئی کلائی تھی وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آج اپنے قدموں پر بولتے زبان سے چل کر یہاں بولتے زبان سے بول کر اپنے قدموں سے چل کر آئے ہیں، ساتھ میں پورا خاندان ہے، پورے رشتہ دار ہیں، سارے اپنے موجود ہیں۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر میں ایک بات کیے جا رہا ہوں جو بالکل دور جدید ہے۔ اسے آنکھ جب دیکھتی ہے، آنکھ عین الیقین ہوتا ہے، جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو وہ اتنی جلدی دھوکہ نہیں کھا سکتی، اور ایک دو نہیں ہزاروں لوگ ایسے موذی مرضوں میں مبتلا ہیں۔ ایک سوال کیے جا رہا ہوں، ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہیں، ہم سارے حضور کے غلام ہیں، اور سب سے بڑی ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں جو سب سے بہترین امت ہے، ہم حضور کے غلام ہیں۔ کاش ایک سوالیہ نشان آپ کی سماعتوں کی نظر، ایک ایسا دور آ چکا ہے جو کام روحانیت میں اللہ والے کیا کرتے تھے، آج ہم نے یا تو چوڑوں کے دربار میں چھوڑ دیا یا تو ہندوؤں کے مندر میں جا کے چھوڑ دیا، دو چیزیں چھوڑ دی۔ ہم چاہتے ہیں ایک خام خیالی، اس کا علاج تو کوئی کرسچن ہی کر سکتا ہے، اس کا علاج کوئی ہندو ہی کر سکتا ہے، وہ تاجدار مدینہ کے غلام کدھر چلے گئے ہیں؟ اگر اس کا علاج ہندو کر سکتا ہے یا کوئی عیسائی کر سکتا ہے تو حضور کا غلام کہاں چلا گیا ہے؟ بات یہ ہے، آگ کا توڑ آگ نہیں ہوتی، آگ کا توڑ پانی ہوتا ہے، اور کفر کا حق جو توڑ ہوتا ہے وہ حق کی صدا بلند کرنے سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ غلط فہمیوں کا شکار ہے کہ ہم اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، کوئی کسی کرسچن کے پیچھے بھاگ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی کسی عیسائی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم کیوں نہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں جہاں سے عشق مصطفیٰ کی شمع بھی جلائی جاتی ہے اور سینوں کے اندر خوف خدا بھی ڈالا جاتا ہے، اور مریضوں سے رب سے مانگ کر شفا بھی دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑا المیہ ہے، اور میری بہنیں اس طرف چل پڑتی ہیں، پتہ نہیں ہم پہ کالا جادو ہو گیا، ہم پہ بلیک میجک ہو گیا، ہم کیوں نہ کسی ہندو کے پاس چلے جائیں، کسی عیسائی کے پاس چلے جائیں، اور تو حضور کے غلام کے پاس کیوں نہیں آ جاتی ہے جہاں تیری عزت بھی محفوظ ہے، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہے، اور تمہارے سینے کے اندر حضور کی محبت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، جادو کا اثر تھا، اور اسے عقل تصور نہیں کر سکتی، اس چیز سے ہم بالکل بالائے طاق ہو چکے ہیں، ہماری سمجھو سوچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ ہم پھر کوشش کرتے ہیں، اب جناب ہم فلانے ہندو کے پاس جائیں گے، کالے علم کا کالے علم والا ہی توڑ کر سکتا ہے۔ اوے شیطان کبھی شیطان کا توڑ کر سکتا ہے؟ شیطان کا توڑ کرنے کے لیے رحمان کا بندہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ میرا پیغام ہے، میں نے 7 کروڑ سے زاہد لوگوں کو دیکھا ہے، پوری دنیا میں دیکھا ہے، یہ میں پیغام اس لیے دے رہا ہوں، آؤ کیوں نہ آؤ اس در پہ چلیں جہاں سے کائنات کے سارے دروں پر خیر پڑتی ہے، آؤ اس رب کی طرف چلیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ہر سانس کا ہمارا مالک ہے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، آؤ ان کی بات کرتے ہیں جو 2 جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آؤ ان کے لیے بات کرتے ہیں جو بروز حشر ہماری شفاعت کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، ان چیزوں سے ہٹ جائیں، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوہی نہ کی، تانا دیں گے بدھ کے مسلم، ان کا خدا کوئی نہیں ہے۔ خدا ہم تو ادھر جاتے ہوئے کوئی شرک و بدعت کی بات نہیں ہوتی ہے، جب نام خدا میں کوئی بات ہوتی ہے تم کہتے ہو آستانوں پہ چلے جاتے ہو، درباروں پہ چلے جاتے ہو، کہیں بدعت اور شرک کی بات ہو، مجھے بتائیں 28 دن سے زبان بند تھی، کلائی مڑی ہوئی تھی، ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتی تھی، منہ سے بول نہیں سکتی تھی، اگر حضور کے غلام کے پاس آئی، اللہ کے ذکر کی پھونک ماری، رب نے اگر اسے شفاعت عطا فرما دی تو پھر اس میں بدعت اور شرک کی کون سی بات ہوتی ہے؟ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔
یہ پیغام میں آپ کی سماعتوں کی نظر اس لیے کیے جا رہا ہوں، بس اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکالیں، اس چیز کو نکالیں، دنیا کی ہر مرض کا علاج رب کے قرآن کے اندر موجود ہے، میرے خدا کے کرم کے اندر موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہم ان راستوں کو چھوڑتے ہیں، او ہم تاجدار مدینہ کے غلام بن جاتے ہیں، او ہم رب کی توحید بیان کرتے ہیں، او ہم صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، او ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، او اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ خیال اپنے دماغوں سے ہٹا لیں کہ کوئی بد مذہب کسی کا علاج کر سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا ہے۔ آگ کا علاج کبھی آگ نہیں ہوتی، آگ کا علاج ہمیشہ پانی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ پیغام اس لیے میں دے رہا ہوں، ہزاروں کا جمع غفیر ہے، حد نظر جہاں نظر جاتی ہے حضور کے غلاموں کا جمع غفیر ہے۔ میں کسی یہ نہیں کہتا ہوں تم اس طرح کرو گے تو اس طرح ہوگے، میں کہتا ہوں دو چیزیں رکھ لو، دل میں خوف خدا رکھ لو، سینے کے اندر عشق مصطفیٰ رکھ لو، دنیا کی تمام مرضیں چلی جائیں گی۔ اس لیے آپ آئے ہیں خدا را، آج دل سے توبہ کیجئے، آپ دلوں کے اندر سے توبہ کیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا، ان کی طرف نہ چلا دکھا جو تیرے نہیں بنے، ان کے کیا چلا، اے اللہ ان کی راستے پہ چلا تیری توحید کو مانتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اس لیے آپ آئے ہیں، مرض و دکھ کے اندر جب انسان گرفتار ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجئے ایمان بڑی چیز کا نام ہے، ایمان بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو قبر اور حشر میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ ایمان اتنی مضبوط چیز کا نام ہے کہ جس کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان ہم لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی اب جس کو بھی کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ حضور کے کسی غلام کے پاس چلا جائے۔ ہم تمام اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، کسی کے منکر نہیں ہے، کسی کے بے ادب نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا اولیاء اللہ جو مزار کے اندر موجود ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے کسی کی انکاری نہیں ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے بے ادب نہیں ہیں، لیکن ایک بات کے ضرور یاد رکھ لینا، ہم کہانی کے بھی حقدار نہیں ہیں، ہم کسی کی کہانی بھی نہیں سنتے ہیں۔ وہی بات جو آنکھ دیکھے، جسے عشق تسلیم کرے، جسے عقل تسلیم کرے، وہ ہمارے سامنے ہو۔ اب یہ اندھیری رات کے اندر روشنیاں اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ جب تک روشنی موجود ہے یہ اندھیرا ختم ہوتا رہے گا۔ اسی لیے آپ آئے ہیں دربار علی بلاوڑا شریف میں، آپ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ نیت کر لیں کہ جس خدا نے ہمیں بھیجا ہے وہی خدا میں شفاعت عطا فرمائے گا۔ اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور سب کے دکھوں کو دور فرمائے۔ دل و دماغ کے اندر مضبوط اور پکا ارادہ رکھ لیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ اتنی مضبوط باتیں، اتنی سمجھ والی باتیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر میں بالکل دلائل سے پورے طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جاؤ جس بندے کو تکلیف ہے پوچھ لو، گاؤں سے، محلے سے، علاقے سے، خاندان سے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے گھر سے بیٹی اٹھائے، اپنی بہن کو اٹھائے اور ایسے لے آئے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے اندر ایسی موذی مرض کو چھپا کے لوگوں کو، بات یہ نہیں ہے۔ اگر میں گنتی کروں تو رات گزر جائیں، صبح کے صبح اور شام کی شامیں گزر جائیں، لیکن رب کا کرم کم نہیں ہوتا۔ لیکن میں آج کا جو آپ کی سماعتوں کی نظر یہ لفظ کیے جا رہا ہوں کہ ہمیں جب بھی دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ہم حضور کے غلام کے پاس جائیں گے، حضور کے امتی کے پاس جائیں گے، حضور سے محبت کرنے والے کے پاس جائیں گے، توحید پرست کے پاس جائیں گے۔ اس لیے یہ پیغام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں بڑے طریقے سے، بڑے طرز عمل سے، بڑی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بڑے طریقے سے ہر طرز عمل سے مختلف کہانیاں اور کہاوتیں سنانے والے، اور مختلف طریقے سے آج اس طرح ہو گیا، آج اس طرح ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا۔ میرے بھائی ذرا سوچ، خدا کو ہم نے جان دینی ہے، ہم نے رب حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر
تو کیوں اپنے ایمان ضائع کر رہا ہے؟ کیا یہ تیرے ساتھ تیرے رشتہ دار تیری قبر میں چلے جائیں گے؟ کیا تیرے ساتھ تیرا یہ پیسہ یا مال و دولت یا عارضی خوشی چلی جائے گی؟ یہ نہیں جائے گی، تیرے ساتھ تیرا ایمان اور تیرے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں، لیکن بڑی یہ باطل ہوائیں بڑی کوشش کر رہی ہیں، بڑی ہمت کر رہے ہیں روکنے میں، وہ چاہے کسی طریقے سے بھی کسی جگہ میں ہو موجود ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جو آواز بلند ہو رہی ہے اس کو روک لیں۔ ایسے روک نہیں سکتا، جہاں ابو جہل یا ابو لہب جیسا کافر نہیں روک سکتا اور جہاں یزید نہیں روک سکتا، آج کا کیا روک سکتا ہے؟ اس لیے اس کو تو اس آواز کو تو میرے رب نے بلند کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جن کا ذکر میرا خدا بلند کر بیٹھے انہیں کوئی روک سکتا ہے؟ ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ساری کرامتیں ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بے غرض و بے لالچ صرف عشق مصطفیٰ میں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار۔ بس ابھی دم دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دم دعا کے لیے آپ سبھی لوگ تیار ہو جائیں۔ دم دعا سے قبل انشاءاللہ تبارک تعالی جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھے ہوئے ہیں، اسی جگہ انشاءاللہ تعالی 17 تاریخ بروز ہفتہ دن 1 بجے وہ مرد کلندر، وہ صوفی مصطفیٰ، وہ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار، جن کی نظر سے ایک ایک دن میں 50 ہزار بندوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، اس مرد کلندر کا سالانہ ختم پاک کی بڑی دعا ہوگی۔ اور جو لوگ ہفتے والے دن کلس سید آستانے پہ آتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ ضرور اس دن، ہفتے والے دن چھٹی ہوگی، یہاں تشریف لائیں۔ جس طرح آج کا دن ہے اتوار کا ہے، جو 18 تاریخ کو اتوار ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہفتے والے دن 17 تاریخ کو یہاں تشریف لائیں ان بابرکت گھڑیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ موت جو ہوتی ہے وہ اگر مومن ہے تو اس کی معراج ہے، خدا سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب رب کی سے ملاقات کا وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن انشاءاللہ تعالیٰ بڑی دعا ہے، دن 1 بجے، دن کے 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ جتنے بھی دربار علی بلاوڑا شریف سے منسلک یا تاجدار مدینہ کے غلام ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ آپ ضرور ان ببرکت گھڑیوں میں تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دم بھی ہوگا اور اس ببرکت گھڑی کے اندر دعا بھی ہوگی۔ اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے لوگ ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کے کرم سے من کی مراد کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، 3 دم ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ہوگا، آپ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، پہلا دم ہوگا، اور دوسرے دم کے لیے جو ویل چیئر اسٹیچر کے مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف میں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا دم ہوگا، یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کوئی بھی چیز ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسرا بھی خاص دم ہوگا، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں۔ وہ کہتے ہیں نا بادب بامراد ہوتا ہے، بالکل انتہائی ادب کے ساتھ جو دم کراتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، جو جن کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ کھڑے رہیں، اور پہلا دم کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے،
تاکہ ان 3 خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں۔ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجیے۔ اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرنا چاہتے ہیں، جو چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ سامنے کیجیے۔ تین خاص دم ہو چکے ہیں، بالکل توجہ سے مرید صادق اور مرشد کامل آپ سارے اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، صرف جو بیعت ہونا چاہتا ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے، جو بیعت ہونا چاہتا ہے، جو بیعت نہیں ہونا چاہتا وہ بیٹھا رہے، جو بیعت ہونا چاہتا ہے کھڑا رہے، اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے، کھڑا ہو جائے اپنی اپنی جگہوں پر، تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ہاتھ اپنا دایاں کھڑا کر دے، کیونکہ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو، جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدارا، نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپاہ سالار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپاہ سالار ختم نبوت زندہ باد سبھی اب آپ اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں، دو شعر سلام کیونکہ حضور کی ذات پہ، اس کے بعد انشاءاللہ مرکزی دعا ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیہ آسیہ کامل دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام اور جن کی ہری ہری ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہری ہری ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر تحریکت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام اور تو نے ختمی نبوت دیا تو نے ختم نبوت پہرا دیا تو نے ختم سب مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں تو نے ختم نبوت پہرا دیا تو نے ختم نبوت پہرا دیا حق خطیب تیری جرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول دعا سے قبل ابھی 3 دم ہوئے ہیں سبھی کو دم ہو چکا ہے نا سبھی لوگوں کو دم ہو گیا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ میری بہن کتنی دور تھی وہ پیچھے تھی اس کے ساتھ اس کے بھائی دانو موجود ہیں اب دم ہوا ہے تو
منہ کے اندر بلیڈ تھے جو اتنے عرصے سے جسم کو کٹ لگا رہے تھے، تکلیف میں تھی، تو دم ہوا جو ہی تو اس کے منہ سے نکلے. کس کس بندے نے دیکھے؟ اب کس کس بندے نے دیکھے اس کے منہ سے بلیڈ نکلتے ہوئے؟ اب سب نے دیکھے نا. یہ تو دم ہوا ہے تو لوہا بھی ٹوٹ کے منہ سے باہر نکل گیا ہے. اب یہ دو بلیڈ جو اتنے عرصے سے ان کی جسم کو کٹ لگ رہے تھے، میں اسی لیے کہتا ہوں حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی تانا دیں گے بدھ کے مسلم ان کا خدا کوئی نہیں. بات یہ ہے جادو کا توڑ کسی مندر کے اندر نہیں موجود، کسی چرچ کے اندر نہیں موجود، بلکہ جادو کا توڑ حضور کے غلام کے سینے کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ دیکھیں اب کتنے تکلیف میں تھے، اب کتنے لوگ ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، اسے عقل تصور تو نہیں کر سکتی ہے نا. اب آپ کے سامنے جن لوگوں نے بھی ذرا قریب ہو جائیں، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسے نہیں دیکھا ہوگا. کتنے ہزار بندے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کوئی شخص کسی چیز پہ یقین نہ کرے تو پھر اسے تیرا اللہ حافظ ہو جائے. اس لیے اب دیکھیں کہ آپ اس کے منہ کے اندر یہ جسم سے کٹ لگ رہے تھے اتنے عرصے سے، یہ تکلیف میں تھی، لیکن جو ہی تیسرا دم ہوا تو منہ سے بلیڈ نکل گئے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہوش ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اس لیے جادو ہو تو سامنے نکلے، جن ہو تو سامنے چلا جائے، مرض ہو تو سامنے ختم ہو جائے. اسی لیے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، کہانی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق حقیقت کی دنیا سے ہے. کوئی ہے بھی ایسا جو نام خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور کی حدیث پاک ہے کہ میرا امتی کے اندر ہر خرابی ہو سکتی ہے لیکن میرا امتی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اب اسے عقل تصور نہیں کرتا، اسے عشق تصور کر سکتا ہے. کوئی عقل تصور کر سکتا ہے کوئی بلیڈ منہ میں ڈال کے کھا کے اسے کھا لے پھر مجھے کہہ کر کے دکھا دے؟ کوئی ہے اتنا؟ نہیں. بات یہ ہے ہم باتیں تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، کہانیاں تو بڑی آسانی سے بنا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حضور کے غلام، تاجدار مدینہ کے غلام کس درد کے اندر گرفتار ہیں، کس تکلیف کے اندر گرفتار ہیں، کن غموں کے اندر گرفتار ہیں. کتنے ہزار لوگ ایسی تکلیفیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں، میں پہلے بتا رہا تھا کسی چرچ کی بات نہیں کی، کسی مندر کی بات نہیں کی، میں نے تو کعبے اور مدینے کی بات کی. اس لیے ہم کوشش کریں، یہ بدعت یہ شرک والی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ حق پرستوں کی جگہ ہے، توحید والی جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی یقین پہ کہ جس کو بھی شفا ملے، کیونکہ رب کہتا ہے شفا میرے قرآن کے اندر موجود ہے، تو رب کے ذکر کے اندر شفا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے شفا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، راستے سے ہٹے، اللہ انہیں تعالیٰ ہدایت کا راستہ نصیب عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ ظاہری آنکھیں کچھ نہیں ہوتی، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ ہماری باطنی آنکھیں کھولے، ہمارا دل صاف کر لے، دل کو صاف کر لے. جب انسان بخیلی کی دنیا سے چلا جاتا ہے، یقین کیجئے جب انسان بخل کی چادر کو توڑ دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر خدا بسنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا کام کسی سے بخیلی نہیں. اگر کوئی بیچارہ کئی سالوں سے بیمار ہے
اس کو یہاں آ کے شفا مل گئی تو کسی کا بگڑتا تو کچھ نہیں. کوئی اتنے عرصے سے راستے سے ہٹا ہو گیا اور یہاں آ کر اس کے سینے کے اندر تاجدار ختم نبوت کی محبت ڈال دی تو پھر کسی کا بگڑتا کچھ نہیں. اس لیے آپ آئے ہیں, میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ جادو یا جنات کا توڑ ہم کسی بد مذہبوں کے پاس نہ جائیں بلکہ ہم حضور کے غلاموں کے پاس جائیں. ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے, ہماری عزتیں بھی محفوظ ہیں اور ہمارے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع بھی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے, جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں اور میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.